अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कम से कम थोड़ा बहुत तो मेरी आवाज़ को मिस किया ही होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वो आई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे घर में शादी थी तो उसमें मैं बिज़ी थी, उस वजह से फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो दूसरी जो लड़कियां हमारी टीम ने हायर की हैं उनकी वॉइस ओवर जो है वो चल रही थी। तो अब इंशाअल्लाह ताला उनकी भी आया करेगी वीडियो, उनकी वॉइस में भी वीडियो आया करेगी और मेरी वॉइस में भी आया करेगी। तो ये नावल किस पेज पे है ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरा पुराना डायलॉग है, सच में मुझे नहीं मालूम। जिसका पता होता है मैं बता देती हूँ, रेंट पे वो निकलता ही नहीं है, वो बेस निकलती नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इसकी बेस का नहीं पता। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नावल का नेम और राइटर नेम आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आते हैं नावल की तरफ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ बहुत तेज़ थी, जिससे मायरा की आंख खुली थी। मायरा की बच्ची उठो, ट्यूशन के लिए नहीं जाना क्या? बाहर से सना की आवाज़ गूंज रही थी, जिसे सुनकर मायरा की रही सही नींद भी उड़ गई थी। वो जल्दी से उठी और चप्पल पैरों में डालकर दरवाज़ा खोल दिया। तुम आज दिन में सो गई हो मायरा? सना ने इसकी तरफ खफकी से देखकर, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नींद से बोझल थी। अब हम इतना लेट हो जाएंगे ट्यूशन के लिए। सॉरी यार, कॉलेज से आई तो इतनी थक गई थी कि लंच के बाद लेटते ही नींद आ गई। वह शर्मसार सी हो गई थी। उमर भाई से कहे गए हमें गाड़ी पर छोड़ आए, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उमर इन दोनों को अकेडमी छोड़ने आया था। वो गाड़ी से उतरकर अकेडमी की इमारत की तरफ बढ़े। मायरा के हाथ में एक नोटबुक थी और हैंडबैग कंधे पर झूल रहा था। ब्लू कलर की कमीज और नफीस सी जीन्स में मलबूस इस खूबसूरत लिबास में इसका दिलकश सरापा बेहद पुरकशिश लग रहा था। ब्राउन रंग का स्कार्फ इसने चेहरे के गिर्द लिपट रखा था, जिससे इसका उजला चेहरा मजीद नुमाया हो रहा था। वो सना के साथ इर्द गिर्द की बातें करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। सना इसकी मामू की बेटी और दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों में ही काफ़ी दोस्ती थी। सना भी काफ़ी खुश शक्ल लड़की थी, मगर मायरा के सामने इसकी शख्सियत मान पड़ जाती थी। जहाँ वो दोनों साथ में होती वहाँ लोगों की ज़्यादा तवज्जो मायरा को मिलती थी। मायरा की उम्र सिर्फ 19 साल की थी, मगर जवानी इस पर टूट कर आई थी। लंबा कद और भरा भरा सांचे में डाला जिस्म इसे बहुत पुरकशिश बनाता था, मगर वो इस बात से बेखबर थी। मायरा गाँव से पढ़ने के लिए मामू के घर आई थी। इसका गाँव मियाँ वाली के नवा में वाक़या था, जहाँ वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। इसके वालिद काश्तकार थे और वालदा हाउस वाइफ थी, जबकि भाई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। इसके वालिद का सपना था कि इनकी औलाद तालीम हासिल करे, जिसके लिए उन्होंने कुछ ज़मीनें बेच दी थी। एफएससी करने के बाद वो मामू के इसरार पर शहर आ गई थी और वुमेन कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। साथ ही साथ ट्यूशन अकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी, जहाँ आज इसका तीसरा दिन था। वो दोनों तेज़ तेज़ चलती हुई क्लास की तरफ बढ़ी थी। माहिरा ने देखा क्लास कचाकच बड़ी हुई थी, टीचर भी आ चुके थे, सिर्फ बच्चे की सीटें पीछे की सीटें खाली थी। टीचर ने इन्हें मायने खेज अंदाज में मुस्कुराकर देखा। देर तक देखते रहे। टीचर की उम्र लगभग 30 साल होगी और वो काफ़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक थे। वो सना को साथ दिए पीछे की तरफ बढ़ी और खाली नशिस्त पर बैठ गई थी। इसके दाएं तरफ एक लड़का बैठा था, जबकि बाएं तरफ सना बैठ चुकी थी। इसने एक नज़र टीचर पर डाली तो वो इसकी जानिब भी देख रही थी। मायरा ने पूरे लेक्चर में इन्हें गायें बाहें अपने जानिब देखते हुए पाया था। इनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, जिसे मायरा समझ नहीं पाई। फारूक घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी इसकी बीवी ने देखकर मुस्कुरा दी थी। आ गए आप? वो जल्दी से उठते हुए बोली। इसके सुर्ख सुर्ख होंठों पर एक खूबसूरत दिल अवेज मुस्कुराहट थी। इनकी शादी को करीब 4 साल होने को थे और वो अलहदा घर में रहते थे। अभी तक कोई औलाद नहीं थी। ज़ारा एक भरपूर लड़की थी और फारूक भी एक सेहतमंद मर्द था, मगर फिर भी खुशखबरी से महरूम थे। ज़ारा अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी। वो इन औरतों में से थी जिनमें बहुत जज्बात पाए जाते हैं। खास तौर पर बेडरूम की तन्हाई में फारूक के साथ वो बहुत बेताब हो जाती थी और तब तक इसे सुकून नहीं मिलता था जब तक फारूक इसकी हर बात ना मान लेता। 4 साल गुजरने के बावजूद इसकी जिस्मानी ख्वाहिश कम नहीं ज़्यादा हुई थी। आज भी वो शोहर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? अकेडमी से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना? वो इससे पूछ रही थी। हाँ, अकेडमी में लेक्चर देख के मैं एक दोस्त के घर चला गया था, इसलिए देर हो गई। फारूक ने जूते उतारते हुए कहा था। अच्छा, मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लगा दी आपने? खाना लगाऊँ? हाँ, लगा दो। खाना खाने के बाद फारूक बेडरूम में आ गया और साइड टेबल के ऊपर से एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा, मगर इसका दिमाग कहीं और था। ज़ारा भी बर्तन धोने और घर के दीगर काम करने के बाद बेडरूम में आ गई थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते हुए इसकी निगाह अपने शोहर पर थी, जो किसी किताब में मगन था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? वो बेड पर इसके दाहिने जानिब आकर नींद दराज हो गई थी और अपना सर इसके कंधे से लगाकर लाड से पूछने लगी। कुछ नहीं, फारूक चौंक पड़ा था। वो न जाने कितनी देर से गायब दिमागी के आलम में किताब का एक ही सफ़ा खोले बैठा हुआ था, जबकि इसके जहन में कुछ और था। फिर क्यों ये किताब खोल के बैठे हैं आप? पढ़ रहा था यार। वो बीवी पर एक निगाह डालते हुए बोला, जो इसके करीब हुई जा रही थी। लेकिन आज फारूक का दिल नहीं कर रहा था। ज़ारा ने एक टांग इसकी टांग पर चढ़ा दी थी। अच्छा, क्या पढ़े थे आप? मुझे भी तो बताएं। इसने किताब में झांकने की कोशिश की थी। ये लो, खुद ही देख लो। फारूक ने किताब इसकी तरफ बढ़ा दी थी। छोड़े किताब को, ज़ारा ने इसके करीब करते हुए कहा। फारूक इसके मूड को समझ पा रहा था।
تھا مگر آج وہ آمادہ نہیں تھا۔ چلو سو جاتے ہیں، لائٹ آف کر دو، فاروق نے کہا تو زارا نے اسے خفگی سے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آج اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا، اور ایسا ٹیوشن اکیڈمی میں کلاس کے دوران ہوا تھا جب اس نے ایک نئے اسٹوڈنٹ کو دیکھا تھا۔ تب سے وہ اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ وہ حسن پرست مرد تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتے ہوئے اسے کچھ دن ہوئے تھے، مگر وہ باقی ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلقات کی باتیں سنتا رہتا تھا، اور اس نئے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر اس کا دل بھی مچل اٹھا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا جیسا کہ باقی ٹیچر کرتے ہیں۔ اپنی حسین بیوی کی اسے اب زیادہ پرواہ نہ تھی۔ ہاں سو جاؤ یار، اس نے ذرا بے رخی سے کہا اور زارا کی ٹانگ کو اپنے ٹانگوں کے اوپر سے ہٹا دیا اور کروٹ بدل لی۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ فاروق تو ہر وقت تیار رہتا تھا، تو آج ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ مایوس سی ہو گئی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج اسے بہت دیر تک نیند نہیں آئی تھی۔ ڈنر کے بعد ماہرہ، عمر اور ثنا لاؤنج میں بیٹھ کر لوڈو کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ کافی دیر ہنسی مذاق اور انجوائے کرنے کے بعد ثنا نیند کا بول کر اٹھ گئی اور اندر چلی گئی، جبکہ ماہرہ اور عمر بیٹھے رہے تھے۔ باقی سب کمروں میں چلے گئے تھے۔ لوڈو کا ایک راؤنڈ ختم ہوا تو ماہرہ بھی اٹھنے لگی تھی۔ ارے ماہی بیٹھو نا، وہ ایک اور راؤنڈ لگانا چاہ رہا تھا، مگر ماہرہ اکتا گئی تھی اور اندر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کالج کا کچھ ہوم ورک بھی کرنا تھا۔ نہیں یار، بس آج اتنا ہی کافی ہے، ایک گیم اور لگاتے ہیں پھر چلے جانا۔ مجھے کام ہے، عمر کے بچے، صبح کالج بھی جانا ہے، جا رہی ہوں۔ صوفے پر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی تو عمر نے لمبا سانس لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، ماہرہ نے کہا اور بیڈ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا اور ثنا کا بیڈ روم کمبائن تھا، جس میں دو سنگل بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ثنا موبائل ہاتھ میں لیے کروٹ کے بل لیٹی کچھ دیکھ رہی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ ماہرہ نے اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثنا ایک دم گڑبڑا سی گئی اور اپنا موبائل جلدی سے تکیے کے نیچے گھسیٹ دیا تھا۔ تم کب آئی ہو؟ موبائل دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے ماہرہ کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماہرہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ابھی آئی ہوں، پر یہ تم نے فون کیوں چھپا لیا؟ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ ثنا ہکلائی تھی، کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ ماہرہ مسکرائی تھی۔ نہیں یار، پھر کیا کر رہی تھی؟ ماہرہ کو تجسس محسوس ہوا تھا۔ کچھ نہیں، نیٹ پر کچھ پکچر دیکھ رہی تھی۔ کون سی؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ ماہرہ سے کے بیڈ پر آ کر بیٹھی تکیے کے نیچے سے اس کا موبائل نکالنا چاہا۔ نہیں تم نہ دیکھو، ثنا بولی تھی۔ کیوں تم نہیں دیکھ سکتی؟ نہ کیا یار، ایسا بھی کیا ہے جو میں نہیں دیکھ سکتی؟ حد ہوتی ہے، دکھا بھی دو نا، اب زیادہ نخرے نہ کرو، ماہرہ نے کہا تو ثنا نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا پہلے دروازہ بند کرو، اندر سے لاک کر دو۔ اچھا، ماہرہ نے ناسمجھی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ دکھاؤ اب، اور اپنا چہرہ موبائل کی طرف جھکا دیا۔ ثنا نے چند لمحے جھجکنے کے بعد موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کر دی تھی۔ ماہرہ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ نہ پائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں تھم سی گئی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان تصویروں کو سمجھ نہ پاتی۔ تم یہ دیکھ رہی تھی؟ وہ بولی تو ثنا کچھ نہ بول سکی، وہ شرمسار سی تھی۔ ماہرہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ کے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ تصویر رہ کے اس کے ذہن میں ابھر رہی تھی۔ اسے اپنے وجود میں ایک کسک سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک بار اس کا دل کیا کہ ثنا سے کوئی اور تصویر دکھانے کو بولے، مگر ثنا سو چکی تھی اور وہ کافی شرمندہ بھی تھی۔ ماہرہ بھی کافی دیر جاگنے کے بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ زارا کی آنکھ 6 بجے کھلی۔ اس نے کروٹ بدل کر پیچھے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ خالی جگہ تھی۔ فاروق شاید اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ زارا کی پچھلی رات بے سکونی کی نظر ہوئی تھی۔ فاروق اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر اسے نظر انداز کر کے جلدی سو گیا تھا، اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اب جاگنے کے بعد بھی اسے اپنے جسم میں ادھورا پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ادھورا پن شوہر سے دوری کے سبب تھا۔ فاروق واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ اسے یوں لیٹے لیٹے دیکھتی رہی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سکھا رہا تھا۔ اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی۔ اس کا بدن بے حد متوازن تھا۔ کچھ عرصہ جم جاتے رہنے کی وجہ سے سینہ ابھرا ہوا تھا اور بازو مضبوط تھے۔ وہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ شادی کے 4 سال بعد بھی اس کی فاروق سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اس سے دور ایک پل نہ رہ پاتی تھی۔ پچھلی رات اس کی باہوں سے دور رہ کر وہ بری طرح بے تاب ہو گئی تھی۔ زارا ان عورتوں میں سے تھی جن کے جذبات بہت منہ زور ہوتے ہیں، اور اگر ان کی ضرورت پوری نہ ہو تو بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ فاروق نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو کمبل میں دبکی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ اٹھ جاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، مجھے کالج بھی جانا ہے۔ وہ اب وارڈروب سے شرٹ نکال کر پہن رہا تھا۔ اچھا، زارا نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ کے بیٹھی تھی۔ انگڑائی سے اس کے بدن کی انٹھن تھوڑی کم ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کے قریب سے ہو کر جا رہی تھی کہ فاروق نے اس کو بازو سے پکڑ لیا۔ اس کی شرٹ پہن لی تھی مگر بٹن بند نہیں کیے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے زارا کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر اوپر کیا۔ اس کے گلابی گال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ خفا ہو مجھ سے؟ نہیں تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ وہ مسکرائی، اپنے گال اس کے سینے پر رکھ دیے تھے۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ وہ رات کے سلوک کی وجہ سے خفا ہے، مگر وہ چپ رہا۔ اچھا میں ناشتہ بناتی ہوں، بولی تو فاروق نے اسے چھوڑ دیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، مگر فاروق 4 سال تک ایک پھل چکھتے رہنے سے اکتا گیا تھا۔ اسے اکیڈمی جانے کی جلدی تھی، جہاں کل اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حد خوبصورت تھی، انچھوئی تھی۔ فاروق اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آخری حد تک اپنی بیوی میں اسے دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں کالج کے لان میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پیریڈ خالی تھا، ٹیچر نہیں آئی تھی، اس لیے وہ فارغ تھی۔ ثنا آج صبح سے ہی چپ چپ تھی۔ وہ ماہرہ سے آنکھیں چرا رہی تھی، جبکہ ماہرہ بھی عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔
جو تصویر اس نے کل ثنا کے فون میں دیکھی تھی وہ کس کے دماغ سے نکل نہیں رہی، کسی کے بھی دماغ سے نکل نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ویسی مزید تصویریں دیکھنے چاہتی تھی۔ ثنا تم اپنا فون لائی ہو؟ مائرہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ثنا بھرک کر رہی تھی۔ نہیں، فون تو گھر پر ہے۔ کیوں؟ نہیں، ویسے پوچھ رہی تھی۔ ثنا نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ثنا فون گھر چھوڑ آئی تھی ورنہ وہ ثنا سے مزید تصویر دکھانے کو کہتی، وہ مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ ثنا وہ جو تم دیکھ رہی تھی رات کو تصویر؟ ہاں، ثنا نے نگاہیں چڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا۔ وہ تم روز دیکھتی ہو؟ نہیں، کبھی کبھار۔ آج دیکھو گی کہ نہیں؟ مائرہ نچلے ہونٹ کو مسلسل کاٹ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ثنا کو یہ بات بولے۔ اگر دیکھو تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آؤں گی تمہارے بیڈ پر دیکھنے، اس نے ثنا سے کہا اور اٹھ کے کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ثنا اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کلاس بھری ہوئی تھی۔ جب فاروق کلاس میں داخل ہوا تھا وہ تھرڈ رو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاروق کو پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ اسے بطور خاص دیکھتا رہا۔ اسکارف اور اسٹائلش شلوار قمیض میں وہ بہت سلجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا تھا۔ آپ بتائیں، کئی اسٹوڈنٹ سے پوچھنے کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ فاروق نے جان بوجھ کے اس سے مشکل سوال پوچھا تھا۔ جی سر، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ یوں مخاطب کیے جانے پر گھبرا گئی تھی۔ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سوری سر، میں وہ اسے کوئی جواب نہ بن پایا۔ فاروق کو اس کی آواز بے حد پیاری لگی، مدھم سی اس کے سراپے کی طرح۔ اسے حاصل کرنے کا شوق اس لمحے کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ مائرہ۔ فاروق نے کچھ اسٹوڈنٹ کے نام لیے جس میں مائرہ کا نام بھی تھا۔ آپ سب کلاس کے بعد میرے آفس آئیں۔ کمزور اسٹوڈنٹ کے لیے میرے پاس کچھ آپشنس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو اسٹڈی میں ہیلپ کریں گی۔ ٹھیک ہے سر، اس نے کہا تو فاروق نے لیکچر پھر سے شروع کر دیا تھا۔ کلاس کے بعد مائرہ ثنا کے ساتھ آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں اس کے کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ پہلے سے ہی کھڑے تھے اور ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے۔ مائرہ کا نمبر آیا، وہ بھی گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ جی سر، وہ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو مائرہ کرسی کے کنارے پر ڈگ گئی تھی۔ فاروق کی پرشوق نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ یقین نہیں یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کے جسمانی نشیب افراد کو نگاہوں میں تولتے ہوئے سوچا تھا۔ جی تو مائرہ، مجھے لگ رہا ہے میرے لیکچر کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں آپ۔ نہیں سر، مجھے آتا ہے، وہ سمجھ بہت اچھا پڑھاتے ہیں آپ، وہ بولی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کچھ سمجھ آئی ہے، تم کلاس میں بھی سوال بھی نہیں پوچھتی، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کھل کر بتائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے سر، وہ اب پرسکون تھی۔ وہ انہیں اپنے اکیڈمک ریکارڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ فاروق دلچسپی سے سنتا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ روانگی سے باتیں کر رہے تھے۔ خیر، تمہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے بھی یہ بتاؤ، یہ میرا نمبر بھی لے لو۔ فاروق نے ایک چٹھی اس کی طرف بڑھائی تھی جو مائرہ نے تھام لی تھی اور بیگ میں ڈال لی۔ اس کی سوچ ٹیچر کے بارے میں تیزی سے بدلی تھی۔ آتے وقت وہ کافی ڈری ہوئی تھی مگر اب فرینڈلی سا ماحول بن گیا تھا۔ وہ ٹیچر ویسے بھی بے حد عمدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ نوٹس چاہیے ہوں تو وہ بھی بتاؤ، اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہے سر۔ وہ اٹھ کر پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی ہوئی، کل آ کر لے جاؤ، وہ بولا تھا۔ اچھا سنو، اس کی لچکنی کمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مائرہ جو اٹھ کر باہر جا رہی تھی پیچھے مڑی تھی۔ جی تم بہت خوبصورت ہو، بھاری آواز میں بولا۔ مائرہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ کچن کا سارا کام کرنے اور کھانا بنانے کے بعد زارا روم میں آ گئی تھی۔ سنگار میں اس کے سامنے بیٹھ کر بننے سنورنے لگی۔ فاروق کے آنے میں کچھ دیر تھی، پھر اس نے ایک باریک سے لباس کے انتخاب کے شیشے کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ یہ لباس اس کی جوانی کو بمشکل سنبھال پا رہا تھا۔ لباس کافی تنگ تھا اور اس کا بھرپور جسم ابلا پڑ رہا تھا۔ فاروق کے بارے میں سوچ کر اسے ابھی سے گدگدی ہونے لگی تھی۔ فاروق کے آنے پر اس نے اسے کھانا دیا اور بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ کھانا کھا کے اندر آیا اور کپڑے بدلتے ہی واش روم میں چلا گیا تھا۔ باہر آ کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ذرا اسے دیکھتی رہی، اسے لگا کچھ دیر میں آ جائے گا مگر انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ سونا نہیں ہے کیا؟ 10 ہو گئے ہیں، وہ دبی آواز میں بولی تھی۔ کچھ کام ہے، کل کر لیں گے نا؟ نہیں یار، آج کام ہے، کل پر کیسے چھوڑ دوں؟ وہ مصروف سا بولا تھا۔ تم سو جاؤ۔ ایسے کیسے سو جاؤں؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ کیوں نیند نہیں آتی ایسے آپ کے بغیر؟ وہ بیڈ سے اٹھ کے اس کی پشت پر آ گئی تھی اور بازو اس کی گردن میں ڈال لیے تھے۔ چلے نہ سوتے ہیں، ذرا کام ہے مجھے پلیز فاروق، اس نے التجا کی تھی۔ فاروق بیٹھا رہا، وہ اس کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔ اس کی بیوی کے جوان جسم کے کچھ تقاضے تھے جس کی وجہ سے وہ بے حال ہو رہی تھی مگر اس کی دلچسپی کم تھی۔ اسے مائرہ کی یاد آئی۔ اچھا تم لیٹو، میں آتا ہوں، اس نے کہا تو زارا سے جدا ہو کر بیڈ کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ وہ بدستور لیپ ٹاپ میں مگن رہا۔ زارا اس کا انتظار کرتی رہی جو آج بھی ختم نہ ہوا تھا۔ چلو لوڈو کھیلتے ہیں گرلز۔ وہ روم میں ثنا کے ساتھ بیٹھی تھی کہ عمر آ دھمکا تھا۔ کھیلنا کیا ہے؟ ثنا نے مائرہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، میں بھی نہیں کھیل رہی۔ پھر دونوں کے صاف انکار پر عمر مایوس ہوا تھا۔ چلو نا یار، ایک راؤنڈ لگاتے ہیں، وہ ضد کرنے لگا تھا۔ عمر ان دونوں سے 1 سال چھوٹا تھا، 18 کا ہو گیا تھا۔ وہ داڑھی مونچھیں آ گئی تھی مگر بچپنا ابھی بھی تھا۔ ہم سو رہے ہیں عمر، تم بھی سو جاؤ جا کے، ثنا نے اسے کہا تو برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے لائٹ آف کر دی، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ثنا سو رہی ہو؟ نہیں، ثنا نے کہا تو مائرہ اٹھی اور ذرا سا چل کر اس کے بیڈ پر آ کر نیم اندھیرے کمرے میں وہ اس وقت ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ مائرہ نے پوچھا تھا۔ پاس ہی ہے میرے۔ کیوں؟ مجھے وہ دکھاؤ، تصویر وہ جو کل تم دکھا رہی تھی۔ اچھا، ثنا نے کہا اور تصویریں دکھانے لگی۔ مائرہ کا دل
طرح درکا آج وہ مرد اور عورت کے ایک نئے رشتے سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کو سختی سے چباتی رہی۔ بس اتنی ہے، ثنا نے کچھ تصویر دکھا کر کہا تھا۔ ثنا تم نے کچھ کبھی کیا ہے یہ کیا؟ یہ جو تصویر میں نہیں پاگل، یہ شادی کے بعد کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے نہیں کر سکتے؟ نہیں کیوں نہیں؟ یہ سر فاروق کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ دیر مائرہ کو خیال آیا تھا ہاں ہوگی ہے، کوئی بات کر رہا تھا آج کلاس میں۔ انہوں نے یہ کیا ہوگا کیا جو تصویر میں ہے؟ مائرہ بولے تھی پوچھ لو ان سے کل کے کیا ہے یا نہیں۔ زارا کی صبح بے حد بے رونق تھی۔ فاروق کب کا کالج آ چکا تھا مگر وہ ابھی تک اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام بے دلی سے کرتی رہی، کوئی بھی ڈھنگ سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ جسم کی انٹنت اسے بے چین کر رہی تھی۔ برتن دھوتے ہی اس کے ہاتھ سے کئی چیزیں ٹوٹی، اسے اس کا بھی کوئی افسوس نہ ہوا تھا۔ فاروق ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل وہ بن سور کے اس کے سامنے بیٹھی تھی مگر اس نے نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر واش روم میں گھس گئی اور خوب رگڑ کر نہاتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ ٹاول لپیٹ کر باہر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا اور کام والی چھٹی پر تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، فاروق کو یک کے بعد دیگر کئی میسج کیے تھے۔ خلافِ توقع فوراً جواب آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹاول سنبھالتے ہوئے لپک کر فون اٹھایا تھا۔ میں آج ذرا لیٹ آ جاؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ یہ مسئلہ پڑھ کر اس کا دل بجھ گیا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور وارڈروب کھول کر کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ٹاول اس نے ہاتھ سے ایک تھام رکھا تھا۔ اس لمحے اس کی پوچھ پر ایک کٹکا سا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے کھڑکی میں سے ایک ہیولا سا گزرا ہو مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنا وہم لگا تھا۔ اس نے اطمینان سے کپڑے بدلے اور صوفے پر بیٹھ کر مختلف چینل بدلنے لگی۔ کئی ٹاک شو چل رہے تھے، کئی ڈرامے اور کئی ہندی فلمیں، مگر اس کا دل کسی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ فاروق کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اگر آج اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اس سے خفا ہو جائے گی، زارا نے سوچ لیا تھا۔ فاروق سرجن روم میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کالج کے اور بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے اور خود کو عالم فاضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر فاروق جانتا تھا وہ سب کتنے پانی میں ہے۔ اس کا دوست نادر مسلسل نئی آنے والے ایک فیمیل ٹیچر سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ نئی آئی تھی مگر کافی پرکشش پرسنالٹی کی مالک تھی۔ نادر اس سے پوری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ فاروق اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کلاس کا ٹائم ہوا تو وہ دونوں کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے تھے۔ کیوں بیٹے کچھ کام بنا تمہارا؟ فاروق نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ ان دونوں کی بہت بے تکلفی تھی۔ کیا کون سا کام؟ نادر ذرا سٹپٹا گیا تھا۔ وہی جو تم اتنی محنت کر رہے تھے اندر۔ اور رحیلہ کی بات کر رہے ہو؟ یہ اس نئی ٹیچر کا نام تھا۔ ہاں تو اور کس کی؟ بھاؤ نہیں دے رہی تمہیں کیا؟ وہ دونوں کوریڈور میں ساتھ چل رہے تھے۔ نادر نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ شادی شدہ ہونا بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے یار۔ کیوں؟ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ میں میرڈ ہوں لفٹ نہیں کروا رہی، پہلے اچھی تھی۔ نادر بولتا رہا مگر فاروق ذرا سا چونچ گیا تھا۔ شادی تو اس کی بھی ہوئی تھی تو کیا اس وجہ سے وہ مائرہ کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا؟ مائرہ کو میری شادی کی بات ہرگز پتہ نہیں چلنی چاہیے، اس نے سوچ لیا تھا۔ سر نے کہا تھا نوٹس چاہیے تو آ جانا آفس میں۔ مائرہ ثنا کو بتا رہی تھی آئی تھنک سر کے نوٹس مل جائے تو کام ایزی ہو جائے گا۔ وہ اکیڈمی کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ٹیچر ابھی آئے نہیں تھے۔ ہم دونوں بنا لیں گے نا یار نوٹس، کیا اس میں سر کو کوئی زحمت دینی نہیں جانا ضروری ہے، انہوں نے آفر کی ہے۔ مائرہ نہ جانے کہ فاروق کے آفس جانے پر بس تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب فاروق نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار شب سی گئی تھی۔ اس اثنا میں فاروق کلاس میں داخل ہوا اور لیکچر شروع کر دیا۔ اس کے نگاہیں ماہرہ پر پڑتی رہی تھی۔ کلاس کے بعد وہ دونوں باہر آ گئے تھے۔ چلو یار آفس چلتے ہیں۔ ماہرہ نوٹس ہم خود بنا لیں گے، سر کے نوٹس بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے، ہم سمپل کر کے بنا لیں گے نا۔ اوفو تم نہیں جا رہی کیا؟ مائرہ ذرا سا جھنجھلا گئی تھی مگر ثنا دوسری اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس کا دھیان مائرہ پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تم یہیں رکو میں آتی ہوں۔ وہ پرس سنبھالتی آفس کی طرف بڑھی تھی اور دروازے پر نوک کر کے اندر چلے گئی۔ او مائرہ آؤ بیٹھو۔ مائرہ کو لگا شاید وہ اسی کا منتظر تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مائرہ نے بلیک دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا جس کا پاجامہ کافی اوپر تک تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ کل کی نسبت آج وہ پرسکون تھی۔ کیسی ہو؟ یہ تمہارے نوٹس ہیں، میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے۔ فاروق نے اشارہ کیا تھا۔ شکریہ سر، وہ بولی۔ اس نے فائل ہاتھ بڑھا کر اٹھا لی تھی۔ شکریہ نہ بولیں۔ کیوں؟ وہ نہیں اچھا نہیں لگتا نا تمہارے منہ سے؟ اور ہاں سر بھی نہ بولا مجھے۔ وہ ٹیبل پر آگے کی طرف جھکایا تھا۔ پھر کیا بولوں فاروق؟ کافی ہوگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش مائرہ کو چہرے سمیت جا بجا محسوس ہوئی تھی۔ سر سوری فاروق، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یہ سوال اتنا اچانک تھا فاروق ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں میری شادی نہیں ہوئی، پر کچھ اسٹوڈنٹ تو کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ نہیں غلط سنا ہے تم نے، اور یہاں ویسے بھی کوئی مجھے پرسنلی نہیں جانتا، کچھ دن ہی ہوئے ہیں مجھے اس اکیڈمی میں۔ ٹھیک ہے تھینکس اگین۔ تو پھر اسے تھینکس بول رہی ہو مجھے؟ اس نے مائرہ کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا کروں؟ کچھ کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ جی وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ فاروق سے دیکھتا رہا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اٹھ کر ٹیبل کی دوسری طرف آنا چاہتا تھا مگر خود کو روک رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائرہ ڈر جائے۔
کچھ کرنا ہوا تو بعد میں بتاؤں گا، وہ سرسری سے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں نمبر دیا تھا مگر تم نے کانٹیکٹ نہیں کیا، وہ موبائل نہیں ہے، ثنا کے فون سے کروں گی۔ ٹھیک ہے اب اٹھو، اب میں آفس بند کر رہا ہوں۔ وہ چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ مائرہ نے بھی پرس اور نوٹس اٹھائے اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ فاروق دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ مائرہ کے پاس سے بمشکل گزری، راستہ تنگ تھا، اس کا بدن فاروق سے ٹکرا گیا تھا۔ اس نے چونکے سے دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ فاروق کی تو شادی نہیں ہوئی یار، تم تو ایسے بول رہی تھی اس دن، مائرہ بولی۔ وہ دونوں ڈنر کے بعد روم میں آ گئی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی، پر میں نے سنا تھا کسی سے، ثنا نے صفائی دی۔ غلط سنا ہے آج، انہوں نے خود بتایا مجھے۔ ہو سکتا ہے، ثنا بولی۔ اور یہ تم سر فاروق کے بول رہی ہیں، انہوں نے منع کیا ہے سر بولنے سے۔ اچھا تم پر بڑے مہربان نہیں ہو رہے وہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے، نوٹس دیے اور اب یہ بات۔ مائرہ نے جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ثنا، مائرہ نے آواز دی تھی۔ ہاں، فاروق کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے وہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ تصویر والا؟ ظاہر سی بات ہے، شادی سے پہلے تو کوئی بھی نہیں کرتا، ثنا بولی تھی۔ مائرہ نے کہا اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ فاروق رات کے گھر واپس آیا، زارا سو رہی تھی۔ زارا دروازہ اندر سے لاک تھے مگر وہ انہیں چابی سے کھول کر اندر آ گیا تھا۔ کھانا وہ کھا چکا تھا، لاؤنج سے گزر کر وہ بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ زارا دوسری طرف کروٹ لے کر سوئی ہوئی تھی۔ فاروق نے آستین سے دروازہ لو کے کپڑے بدلے، شرٹ اس نے اتار دی تھی، پھر آستین سے بیڈ میں کمبل کے اندر گھس گیا تھا۔ ابھی وہ سیدھا لیٹنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک دم زارا نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ نہیں، مجھے لگا تم سوئی ہوئی ہو۔ نہیں تو میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوئی۔ کیوں؟ بس وہ اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا اب سو جاؤ۔ نہیں نہیں سونا نہیں۔ کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھا لیا ہے تھوڑا سا۔ اوکے گڈ، کسی بات کا جواب تو تم نے نہیں کے علاوہ بھی دیا، چلو اب سو جاؤ۔ زارا کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولا تھا، اپنا چہرہ اوپر کر کے فاروق کے چہرے کے قریب لے آئی تھی۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ اس کی آواز لرزی تھی، آج اس کے بتابی عروج پر تھی۔ میں نہیں خفا یار، سو جاؤ چپ کر کے، فاروق نے کہا اور آنکھیں موند لی تھی۔ زارا کا دل خفگی سے بھر گیا تھا۔ میں اچلا ہو جا رہا ہوں، فاروق نے کہا تو زارا اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا، وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی مگر اس کے جانے کا سن کر بے قرار ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہا میں کچھ ایک جگہ ٹیسٹ دیا تھا، میں نے اس کی انٹرویو ہوگی، مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا، کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ نہیں، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، کل ہی مجھے میسج آیا تھا ان کا، پر آپ کل بتا دیتے نا۔ بتایا نا، بھول گیا تھا میں رات کو، میں دیر سے آیا اور بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تو میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، پر ہاں اگر تم امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ، انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے اس کے کپڑے پیک کرنے لگی تھی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹ اور شرٹ طے کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا تو تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ باہر آ گیا تھا۔ سب کچھ رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو۔ بس ٹھیک ہے، وہ شیشے میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اگر کچھ کام ہوا تو وہاں سے لے لوں گا، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وہ بولی تھی کام نپٹا کر ہی آؤں گا نا۔ اس نے جوتے پہن لیے تھے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاؤ گی، اس سے اچھا ہے کہ گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی جو ان کے پڑوسی تھے، وہ اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت پر ٹہرے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں، خیریت ہے نا؟ ہاں رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا خیر سے جاؤ، بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پر، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا، زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اسے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زارا تھکے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا، سنک میں پڑے برتنوں نے اسے دھو دیا تھا، پھر منہ کے گرد دوپٹہ لپٹ کر وہ صوفے کی ڈسٹنگ کرنے لگی تھی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپیٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا۔ وہ شکل دور ہوئی اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی مگر صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گئی، کھڑکیوں کے پردے درست کرتے ہوئے وہ چونکی، پردہ ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا، اس سے لگا 2 آنکھیں سے پردے کی اون سے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا مگر دوسرے لمحے سے سایہ سا نظر آیا جو دیوار کی اون میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اور کچھ پریشان بھی، مگر جلدی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہوگی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بڑے صوفے پر آن بیٹھی تھی اور ٹی وی کھول دی۔ 10 بج رہے تھے، کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھتی رہی، جلد ہی اکتا کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے، اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پودوں کو پانی دیا، پانی آنا بند ہو گیا تھا، جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ پائپ پھینک کر موٹر کی طرف آئی، موٹر ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ
پائپ کا سرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر سے اپنے گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان چیزوں کی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ میں سوچ رہی تھی گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو 2 دن میں ہی سوکھ جائیں گے، پانی نہیں ملے گا تو۔ ہاں، یہ تو واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو۔ رحمان بولا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور راستے سے اپنے گھر سے اتر کر گھر کی چھت پر سے اتر کر وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کے لان میں اتر آیا تھا۔ رحمان کافی انتھلیٹک جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا، اس کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ کوئی چڑی ہوگی گھر میں، وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں، کچن میں ہے، لاتی ہوں۔ کچن کی طرف بڑی سبزی چھری ہاں کچن میں ہے، لاتی ہوں۔ کچن کی طرف بڑی اور سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور رحمان کو تھما دی تھی۔ وہ اسے کٹ پٹ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اسے تو تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر ہونا۔ ذکیہ آنٹی کیسی ہیں؟ ذکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا، اس کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے، دوا دے کر سلایا ہے ابھی۔ تم اب شادی کر لو، میں تو کہتی ہوں۔ رحمان پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں، میری شادی سے کیا ہوگا؟ وہ واپس مڑ کر اس کے موٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی، پر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی تھی۔ کہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ کون ہے وہ؟ چھوڑو، پائپ دو، پانی آ رہا ہے یا دیکھو پانی آ رہا ہے یا نہیں۔ زارا نے دیکھا، پانی چالو ہو گیا تھا، مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم بتاؤ، تم کوکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کوکروچ سے ڈری تھی، پر اس وقت اسے لگا جیسے کھڑکی کے پردے کی اور سے 2 آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کر ٹاول لپٹے باہر آئی تھی تو اس کی کھڑکی میں ایک حوالے سے کے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا، یکتک اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ تم تھے کھڑکی میں؟ رحمان چپ رہا، اس کی خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ فاروق کی بے رخی نے زارا کے اندر ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مائرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی پہنچی تھی، مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی تھی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی خود تیرے کی، ویسے ہی آ گئے ہیں آج اتنی دور۔ ثنا جھنجھلائی ہوئی بولی تھی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ مائرہ بڑبڑائی سے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا چاہیے تھا نا۔ ثنا اپنا فون دو، کیوں وہ دو نہ میسج کرتی ہوں؟ فاروق کو بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پر کرو جا کر، گاڑی میں نہیں، ٹھیک ہے؟ آج سے تمہارا یہ فون میرا، مائرہ بولی تھی۔ کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا تھا۔ یار تم اس کا کچھ کرتی تو ہو نہیں، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں۔ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آئی تھی۔ ڈنر کے بعد مائرہ فون لے کر بیٹھ گئی تھی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہی، ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر زارا اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جتنا وہ خود کو روک رہی تھی اتنا ہی سوچے جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ لنچ کے بعد وہ سو گئی، پھر شام ڈھلنے اٹھی، طبیعت قدرے مزمل تھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی تھی، غسل کے بعد سستی دور ہوئی تھی اور باہر بالکنی میں آئی، اس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھی تھی جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، وہ واپس آ گئی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی ہی سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی، پھر واپس بیڈ روم میں پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت کی طرف گئی۔ رحمان وہاں بیٹھا ہوا تھا، صاف نظر آ رہا تھا، وہاں کھڑی رہی۔ شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی اور زارا کا حوالہ دیکھ لیا تھا۔ زارا پردے کی اونٹ سے جھانکتی رہی، اس نے دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پردے برابر کر کے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کے لیٹ گئی تھی۔ کمبل اس نے کندھوں تک اوڑھ لیا تھا۔ خود کو پرسکون کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اپنا ماتھا سلانے لگی جو تپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے لان میں کسی چیز کی مدھم سی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار پر سے کودا ہو۔ بے چین ہوئے اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لان میں سے قدموں کی مدھم آواز ابھری تھی جو کھڑکی کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر قدموں کی آواز رک گئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کھڑکی کے شیشے پر بے حد مدھم دستک ہوئی تھی۔ زارا بے حس و حرکت لیٹی رہی تھی۔ دستک پھر ہوئی، زارا کے پیٹ میں گریں سی پڑنے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردہ سرکایا تھا۔ رحمان سامنے کھڑا تھا، اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ سردی میں بھی زارا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، راستہ دو اندر آنے کے لیے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ رحمان اسے بازو پر سے ہلکا سا ایک طرف کر کے اندر آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کیوں آیا ہوں؟ پتہ ہے نا تمہیں، وہ بول رہا تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بتاتا ہوں کیوں آیا ہوں۔ رحمان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔
وہ اس کے وجود سے پیوست ہوئی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ بیچ رہا تھا، زارا بے قرار ہوئی تھی، وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنے دنوں سے پسند کرتا رہا ہے، کتنا بے چین رہا ہے اس کے لیے۔ زارا یوں ہی کمرے کے وسط میں اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ رحمان نے گستاخی شروع کی تو زارا یکتا گھبرا گئی تھی۔ فاروق کی بے اتفاقی اسے ایک دوراہے پر لے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اسے زارا کا احساس نہ تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کا نظر انداز کر رہا تھا۔ جذبات کی راہ میں بہنے سے پہلے زارا کو اس کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو پوری طرح کچلا تھا اور اپنے بازو رحمان کی گردن سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ نہیں، وہ بولی تھی۔ رحمان نے اسے اس قدر حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ کیوں؟ بس تم جاؤ ابھی۔ وہ اس کے بازو کے سار سے نکل آئی تھی۔ رحمان اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ خفا ہو گئی ہو؟ نہیں ہوئی، بس تم جاؤ ابھی۔ رحمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کباؤں وہ چپ کر کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تو زارا نے کھڑکی بند کی اور بکھری ہوئی سی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تو ممی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ فاروق اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے واپس آ گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر زارا کھانا کھاتے کھاتے رکی تھی۔ ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ چلی جاتی، اتنے دن سے گئی نہیں ہو تم، ویسے ہی بور ہوتی ہوگی تم۔ نہیں، بور تو نہیں ہوئی، ٹی وی دیکھتی رہی اور بکس پڑھتی رہی۔ اس نے فاروق سے نظریں ملائے بغیر کہا تھا۔ اچھا، گڈ۔ جی، آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ اچھا تھا، بہترین۔ ڈنر کے بعد زارا نے اس کا بیگ کھولا، اس میں سے اس کی چیزیں اور کچھ کپڑے نکالنے لگی۔ اس کے علاوہ اس سے کچھ نظر نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی لاہور جاتا تھا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے بیگ واپس بند کرتے ہوئے کام نپٹانے لگی تھی۔ فاروق بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ زارا سے محبت کرتی تھی، اس کا دل فاروق کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ کل کے دن اس نے رحمان کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ دبی آواز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زارا مختصر جواب دیتی رہی۔ زیادہ وقت وہ گھر کے اندر ہی رہی تھی، شاید وہ مایوس ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے کام ختم کرنے کے بعد زارا اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ آپ تھک گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا، وہ موبائل میں مصروف تھا۔ میں سر دبا دوں آپ کا؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ فاروق، آپ کو مجھ سے کیا کچھ پرابلم ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ آپ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے، آپ بدل گئی ہیں۔ زارا نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں تو، وہ بولا تھا۔ اچھا سو جاؤ اب، فاروق نے کہا۔ اس کے دل میں چوٹ تھا، وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ رومانسی ہو گئی تھی۔ نہیں، اگر کچھ ہے تو پلیز مجھے بتائیں۔ یوں سزا تو نہ دیں، میں نے کوئی سزا نہیں دی تمہیں۔ زارا، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہر چیز تو میسر ہے تمہیں، اس لیے فضول کی باتیں نہ کرو کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ زارا کو لگا وہ اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور ہے۔ اس نے مائرہ کو بغور دیکھا، اسے پہلی بار دیکھتے اس کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش ہوئی تھی۔ ایسا نوخیز حسن کم ہی لوگوں کے نصیب میں آتا تھا جیسا مائرہ کے پاس تھا۔ اب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے کافی قریب تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ آج وہ کلاس کے بعد اس کے آفس آ گئی تھی اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کو اس نے ہمیں باہر رکوایا تھا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ باتوں کے دوران ہی اس نے مائرہ سے کہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی تھی۔ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک کیس برآمد کیا تھا، ایک نفیس سا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرے لیے لائے ہیں، اس نے اس بات میں ساری لایا تھا۔ دینا، وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی تھی اور لاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایک شرط پر دوں گا۔ وہ کیا؟ میں پہناؤں گا تمہیں۔ وہ سرخ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پہنا دے۔ اس کی طرف پش کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ اسکارف ہٹانا پڑے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا اسکارف اتارا اور لاکٹ کی چین اس کے گردن کے گرد پہنا دی تھی اور بال ذرا سے بکھرے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ مائرہ کے کندھے پر رکھے، اس کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پر گئی۔ اس کا دل گستاخ ہونے کو چاہا تھا، مگر یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اسے جلدی مائرہ سے کہیں باہر ملنا چاہیے تھا۔ اس نے بے تابی سے سوچا اور اس کے پیچھے سے ہٹ گیا تھا۔ تھینکس، مائرہ نے کہا۔ وہ اب اسکارف واپس لپٹ رہی تھی۔ فاروق اسے بے باکی سے دیکھنے لگا تھا۔ نو تھینکس، پہلے منع کیا تھا بولنے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ ذرا کہیں اور ملے؟ کہاں؟ میرے گھر پر دن میں کالج میں ہوتی ہوں میں۔ کالج کے بعد تو جا سکتی ہو نا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس پر اعتماد تھا۔ میں تمہیں بتا دوں گا جس دن ملنا ہوگا گھر پر، وہ بولا تو مائرہ نے سر ہلا دیا تھا، دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ گھر پر زارا تھی مگر اسے ادھر ادھر کرنا مشکل نہ تھا۔ فاروق نے باہر جاتے مائرہ کی پوچھ کو دیکھتے سوچا تھا، تم گھر کیوں نہیں چکر لگا لیتی امی ابو کی طرف؟ میں لاہور گیا تب بھی تم نہیں گئی تھی، گھر ہی ہو تم۔ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے اور اب روم میں موجود تھے۔ زارا اس کے اور اپنے کچھ جوڑوں کو استری کرنے کے بعد ہینگر میں لٹکانے میں مصروف تھی۔ جب فاروق نے کہا تو بیڈ پر آ کر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ وہاں چھوٹے کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ زارا نے ہینگر وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے سادگی سے کہا تھا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بہت دنوں سے تم گئی نہیں، اور اگر شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو پھر تو تمہیں وہیں رہنا چاہیے، تیاری میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا چلی جاؤں گی، ابھی تو دن بھی طے نہیں ہوا شادی کا۔ ہاں چلی جاؤ، شادی کے سلسلے میں صلاح مشورے ہوتے ہیں، کافی شاپنگ ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تمہیں وہاں ہونا چاہیے، تم ایک فرد ہو اس گھر کی۔ میں تو کہتا ہوں صبح چلی جاؤ۔ آپ بھی جائیں گے نا؟ زارا کام ختم کر کے اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا؟ فاروق ذرا سا گڑبڑا گیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو بھی تو جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف کڑوڑ لے کر نیم دراز ہوئی تھی اور کوہنی تکیے پر ٹکا کر ہتھیلی سر کے نیچے رکھتی تھی۔ میں تمہیں کل چھوڑ آؤں گا وہاں کالج جاتے ہوئے، رات کو لینے آ جاؤں گا، فاروق نے کہا تو زارا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پر کل تو نہیں جا سکوں گی۔ کیوں؟ میرے کپڑے کا ایک نیا انبار جمع ہو گیا ہے، کل کے لیے وہ کام ہے۔
ٹھیک ہے پھر پرسوں لازمی چلی جانا۔ وہ خود پر کمبل ٹھیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو نیند آ گئی ہے؟ ہاں۔ زارا نے اسے دیکھ کر ہونٹ پیچھ لیے تھے۔ یہ لائٹ آف کر دو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے اور سو جاؤ، وہ بولا۔ زارا نے لائٹ آف کر دی تھی۔ فاروق نے مائرہ کو بتا دیا تھا ملنے کے لیے اسے مائرہ کو کالج سے چھٹی پر پک کرنا تھا۔ آج اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ زارا کو بھی وہ میکے چھوڑ آیا تھا۔ میدان صاف تھا۔ صبح وہ زارا کو گاڑی میں بٹھا کر اس کے امی ابو کے گھر کی طرف روانہ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کو لینے آ جائیے گا مجھے۔ گاڑی کے گھر کے قریب پہنچی تو زارا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور کہا تھا کچھ دیر نہ رہ لو نا تم، صبح اور پھر شام کو گھر واپسی ذرا مناسب نہیں لگتا مجھے۔ لیکن آپ کیا کریں گے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں آپ کے۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ میری فکر نہ کرو، میں رہ لوں گا، کھانا بھی باہر سے کھا لوں گا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بول رہا تھا نہیں آپ شام کو لینے آ جائیے گا مجھے۔ وہ بس ضد ہوئی تھی۔ فاروق نے کچھ لمحے سوچا تھا، چلو ٹھیک ہے آ جاؤں گا شام کو لینے۔ گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فاروق نے کہا تھا اندر آ کر مل تو لیں سب سے۔ نہیں شام کو آؤں گا تو مل لوں گا، ابھی مجھے کچھ دیر ہو رہی ہے کالج کے لیے، اس نے کہا تو زارا نے سر ہلا دیا تھا اور دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ وہ گاڑی سمیت گرلز کالج کے سامنے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے ونڈو اسکرین کے پار مائرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر مائرہ کا نمبر ملایا تھا۔ رنگ جاری تھی مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بے چینی محسوس ہوئی تھی۔ دوبارہ کال ملانے والا تھا کہ گاڑی کا دروازہ کھلا اور مائرہ اندر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ اس کی گاڑی کو پہچان گئی تھی، اس لیے اس طرف آ کر سیدھے بیٹھ گئی تھی۔ فاروق نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ کال نہیں ریسیو کر رہی تھی میں فکر مند ہو گیا تھا۔ ویسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا مائرہ کالج کے لباس میں اپنی عمر سے بھی کافی کم لگ رہی تھی۔ کالج میں تھی نا تو فون سائلنٹ پر تھا۔ وہ بولی تھی اچھا چلیں کہاں؟ میرے گھر، فاروق نے کہا۔ وہ جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چلے مگر میں زیادہ دیر نہیں رک سکوں گی۔ کیا مطلب؟ فاروق نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے جلدی واپس آنا پڑے گا ورنہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ ثنا کو میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، وہ بھی گھر نہیں گئی، ایک فرینڈ کے گھر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ 1 گھنٹے بعد آپ مجھے وہاں چھوڑ دینا، ہم دونوں ساتھ جائیں گے گھر۔ 1 گھنٹہ جی کافی ہے نا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے؟ وہ سادگی سے بولی تھی نہیں ابھی 1 بج رہا ہے، میں تمہیں 3 بجے چھوڑ دوں گا تمہاری فرینڈ کے گھر۔ فاروق نے کہا تو مائرہ کچھ پریشان ہوئی تھی لیکن پھر مان گئی۔ ٹھیک ہے۔ فاروق نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑنے لگی تھی۔ اسے گھر لے آیا تھا۔ وہاں آ کر وہ لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ مائرہ نے پرس سائڈ پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہر ایک چیز کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے ٹائی اتاری، اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا گھر ہے آپ کا؟ زارا گھر کی تعریف کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اچھا ہے مگر تم سے زیادہ اچھا نہیں ہے، فاروق نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کمر لچکدار تھی اور بیٹھے بیٹھے فاروق کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس کی رنگت فاروق کے قریب ہونے سے بدلی تھی۔ یہ اسکارف اتار دو۔ کیوں؟ ریلیکس ہو کر بیٹھو نا، فاروق نے کہا اور خود ہی اس کا اسکارف اتارنے لگا۔ اسکارف اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس کے بال بےحد سلیقے سے گندے ہوئے تھے اور دودھیا گردن پر بےحد خوبصورت لگ رہے تھے۔ فاروق نے اسے مزید قریب کیا اور اس کی گردن کو انگلیوں سے ٹچ کیا، پھر نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مائرہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ بتاتا ہوں، چلو بیڈ روم میں۔ یہ شادی کی بات کرتے ہیں نا، وہ بول رہی تھی۔ فاروق اس کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ضروری نہیں ہے، نہیں شادی کی بات کرتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ کس نے بتایا؟ بس پتا ہے مجھے۔ مائرہ کو ثنا کی بات یاد آئی تھی۔ ضروری نہیں، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ بیڈ روم میں چلتے ہیں، اٹھو۔ اسے اٹھانے لگا تھا۔ فاروق آپ مجھ سے شادی کرو گے نا؟ مائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاروق گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں کروں گا، بیڈ روم میں ہو۔ وہ اسے بازو سے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اسے مائرہ کی آواز آئی۔ وہ ٹیبل کے قریب رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ فاروق نے دیکھا وہ زارا کے ایئر رنگز تھے جو ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ اس پر مائرہ کی نظر پڑ چکی تھی۔ کس کے ہیں؟ وہ الجھی سی سے پوچھنے لگی تھی۔ پتا نہیں کس کے ہیں، کچھ مہمان آئی تھی کل، شاید وہ رکھ کر بھول گئی ہیں۔ فاروق نے کہا مائرہ کو گھر لے آیا تھا جہاں زارا کے استعمال کی چیزیں جا بجا پڑی ہوئی تھی اور اب وہ اسے بیڈ روم لے جانا چاہتا تھا جہاں زارا کی چیزیں ہر جگہ موجود تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان تھا، اس کے برش تھے، وارڈروب میں اس کے کپڑے تھے۔ اگر مائرہ وہ سب دیکھ لیتی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوتا۔ لاؤنج میں بھی صوفے کے پیچھے زارا کے زنانہ سلیپرز پڑے ہوئے تھے جن پر بھی مائرہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو فاروق کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ چلو جائیں یہاں سے۔ کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ اب مائرہ حیران ہوئی تھی۔ بس چلتے ہیں، میرے ایک دوست کا فلیٹ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ مگر ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر بہت لیٹ ہو جائے گا۔ ابھی میں چلتی ہوں۔ مل تو لیے نا ہم؟ میں نے گھر بھی دیکھ لیا، ابھی نہیں ملے ہم۔ وہ بولا تھا کیا مطلب؟ چلیں پھر آ جاؤں نا ملنے، ابھی ثنا ویٹ کر رہی ہوگی، پریشان ہو جائے گی، اسے میں 1 گھنٹے کا بول کر آئے تھے۔ فاروق نے جبڑے بیچ لیے تھے۔ رات کو فاروق زارا کو لینے گیا تو کافی جھنجھلایا ہوا تھا۔ یار فاروق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مائرہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ اور ثنا ڈنر کے بعد روم میں آئی اور وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ پڑھنے کا دل دونوں کا نہیں تھا آج۔ کیا سچ میں؟ ثنا اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ہاں، جھوٹ نہیں بول رہی، یہ فاروق نے کہا ہے تم سے۔ نہیں مگر میں نے پوچھا اس سے کہ شادی کرو کہ کیا مجھ سے؟ وہ مان گیا ہے۔ کیا بولا اس نے؟ یہی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ تمہیں اعتبار ہے اس کی بات پر؟ ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ تم ویسے مجھے اس کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی، مائرہ نے کہا تھا۔ سنڈے کو پھر جاؤں گی ملنے۔ کہاں؟
پتہ نہیں مگر اس نے ملنے کا کہا ہے۔ ٹھیک ہے چلی جانا، اگر وہ پسند کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، ضرور جاؤں گی۔ مائرہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ زارا فاروق کے رویے سے بےحد شاکی تھی۔ وہ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کر رہا تھا مگر زارا کو اس کی محبت درکار تھی۔ وہ بیوی تھی، اس کے کچھ حقوق تھے اس کے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر گھر کے معمولی کے کام کرنے لگی تھی مگر اس کا ذہن فاروق میں الجھا ہوا تھا۔ کل رات بھی اس کا انداز عجیب تھا۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا لگا تھا زارا کو۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی ورنہ شاید اسے ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ گھر کے کام کرنے لگی، برتن دھوئے، صفائی وغیرہ کی، پھر باہر آگے لان میں درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے، وہ انہیں اکٹھا کرنے لگی۔ کیا حال ہے؟ اس سے آواز آئی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، رحمان اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ زارا خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے۔ بو رہا تھا کیا؟ وہ سرسری انداز میں بولی۔ ہو سکتا ہے تمہیں اچھی نہ لگے مگر یہ سچ بھی ہے جو شاید تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ زارا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے تھے۔ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں ہے۔ کل تم گھر پر نہیں تھی نا؟ ہاں میکے گئی ہوئی تھی۔ تبھی وہ کچھ دیر خاموش رہ کے اسے دیکھتا رہا، اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دوپہر میں تمہارے ہسبینڈ صاحب گھر آئے تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی۔ زارا نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا یہ وجہ تھی فاروق کے رویے میں تبدیلی کی؟ اس نے سوچا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ زارا نے کمزور لہجے میں کہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں یہیں تھا جب وہ دونوں آئے تھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی تمہاری بات کا۔ غصہ، عجیب سی بے بسی اور بے یقینی، یہی سب اسے محسوس ہوا۔ اکٹھے کیے ہوئے پتوں کو وہیں چھوڑ کر وہ اندر آ گئی تھی۔ فاروق گھر آ گیا اور لاؤنج میں بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ زارا ایک معمول کی طرح گھر کے کام کرتی رہی۔ اس کا ذہن رحمان کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ جو بات اس نے سنی تھی وہ اتنی معمولی نہ تھی۔ اس نے رحمان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا مگر وہ الجھ گئی تھی۔ فاروق کس کو گھر لا سکتا ہے؟ اس نے سوچا کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے مگر کون؟ ہو سکتا ہے اس کی سسٹر آئی ہو۔ اس نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ لاؤنج میں اس سے پوچھنے آئی تھی۔ ڈنر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ زارا نے آلو قیمہ اور لذیذ کھیر بنائی تھی جو ان دونوں کو ہی بہت پسند تھی۔ ہاں لگا دو، آ رہا ہوں۔ وہ ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا تھا۔ فاروق کل آپ گھر آئے تھے دوپہر کے ٹائم۔ وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا شروع کر دیا تھا جب زارا نے اس سے پوچھا۔ فاروق چونکا تھا۔ نہیں تو میں تو کالج سے سیدھا اکیڈمی چلا گیا تھا، پھر وہاں سے ایک دوست کے گھر، پھر میں تمہیں لینے چلا گیا۔ یعنی کل آپ گھر نہیں آئے؟ زارا نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے گھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا میں نے کینٹین میں کھا لیا تھا، اس کے بعد میں نے دیگر کام نپٹا رہا تھا، پھر تمہیں لینے چلا گیا۔ فاروق نے کہا تو وہ گھر آنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ اس سے کیسے پوچھتی کہ اس کے ساتھ کون تھی گھر پر اور وہ کس کے ساتھ گھومتا رہا تھا؟ زارا خاموش رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ فاروق جھوٹ بول رہا ہے۔ صبح جو کپڑے پہن کر گیا تھا وہ رات کو واپسی کے وقت نہیں تھے، جس کا مطلب تھا وہ گھر آیا تھا۔ زارا کے لیے کھیر نکلنا مشکل ہو گئی تھی۔ رحمان نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ رحمان جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ فاروق نے زارا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے پلٹ کر فاروق کو دیکھا تھا۔ آج اتوار تھا۔ فاروق خلاف معمول دیر تک سونے کے بجائے جلدی اٹھ گیا تھا اور اب تیار ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہا تھا۔ یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ زارا نے سوچا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سر جھکا اتنا ہی بولی تھی۔ اس نے بال بنائے اور باہر نکلنے لگا۔ زارا اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی، اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اسے حسرت بھری نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ آپ؟ میں ان سے آنٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، زارا نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں فاروق کو دیکھ کر کہا تھا۔ فاروق جو موبائل گھر بھول گیا تھا، آدھے راستے میں موبائل لینے واپس آیا تھا مگر گھر کے اندر وہ ایک لمحے کے لیے شش رہ گیا تھا۔ زارا لان کے وسط میں کھڑی تھی جبکہ رحمان اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ شاید وہ دونوں کچھ بات کر رہے تھے جب فاروق اندر آیا۔ رحمان اسے دیکھتے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا تھا۔ ہاں، وہ میں موبائل گھر بھول گیا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زارا گھبرائی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اندر تپائی پر سے فون اٹھا کر باہر آ گیا تھا اور گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اسے زارا کو یوں دیکھ کر دھچکا پہنچا تھا۔ اسے یوں رحمان کے ساتھ لان میں کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات اس کی غیرت پر آئی تھی۔ اس کی بیوی ہو کر وہ ایک غیر مرد سے بات کر رہی تھی۔ فاروق کو بے اختیار غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کیا وہ واپس جا کر زارا کی درگت بنا دے۔ کس چیز کی کمی چھوڑ دی تھی اس نے زارا کو جو وہ ایسے کر رہی تھی؟ اسی لمحے فاروق پر ایک ہولناک انکشاف ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہوا وہ زارا کو کئی ہفتوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی گرم جوشی کا جواب سرمایہ سے دے رہا تھا۔ کئی بار وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اس نے اسے دھکار دیا تھا۔ شاید یہ اس کا رد عمل تھا۔ وہ ایک اور انسان سے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے کچھ دن اچھے سے نہیں رکھا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ میری غیر موجودگی میں اوروں سے گپیں لڑائے۔ میں شوہر ہوں اس کا۔ اس نے اپنے دفعہ میں جواز تراشا تھا۔ اس کے اندر سے اس پر کوئی ہنسا تھا۔ اور جو تم کرتے پھر رہے ہو وہ کیا ہے؟ مائرہ کے ساتھ جو کرنے کا تم خواب دیکھ رہے ہو وہ کیا جائز ہے؟ وہ شرمسار ہوا تھا۔ اس لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ مائرہ سے کال کری تھی۔ فون اٹھا ہاتھ میں تھامے دیکھتا رہا تھا۔ تم اپنی بیوی ہی نہیں اس لڑکی کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ جس عمر میں یہ ہے اسے نادانی کی عمر کہتے ہیں، جس میں بہکنا آسان ہوتا ہے۔ اسے تم نے بہکایا۔ ضمیر کا کوڑا پوری شدت سے اس پر آ پڑا تھا۔ موبائل کی گھنٹی پھر سے بجی تھی۔ آج اس نے مائرہ کو ملنے کا کہا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے جیب میں ڈال دیا تھا۔ رات تک وہ سڑکیں ناپتا رہا، بے مقصد گاڑی بھگاتا رہا، پیٹرول پھونکتا رہا۔ وہ ایک ازلی انا پرست مرد تھا جو خود باہر بے شک کچھ بھی کرتا رہے لیکن اس کے گھر کی عورت کی اگر نگاہ بھی بہک جائے تو وہ اس کے نزدیک واجب القتل ہو جاتی ہے۔ یہ اس معاشرے کا کیا دھرا معیار تھا۔
منافقت تھی جس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اس نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ اسے خود سے گھن آئی تھی اور وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا اور رات گئے گھر واپس آیا۔ گھر کی لائٹیں بند تھیں، بیٹوں نے دروازہ کھول کر اندر کی جانب آیا تھا۔ آج بہت خاموشی تھی۔ زارا گھر پر تو ہے نہ، اس نے سوچا، سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ وہ موجود تھی۔ فاروق نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر اس کے برابر آ لیٹا تھا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ فاروق اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بالوں کا جوڑا شانوں پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا تھا، اسے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ دھندلی روشنی میں فاروق نے زارا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ فاروق نے اسے دیکھا، یہ عورت اس کی محبت کی صحیح حقدار ہے۔ اس نے سوچا تھا۔ آپ کب آئے؟ زارا ہولے سے بولی تھی، ابھی آیا ہوں اور اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی اور زارا کو اپنے قریب کیا تھا۔ وہ خود سے اس کے سینے سے آ لگی تھی، اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ وہ اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگا، اس کے حقوق ادا کرنے لگا۔ اس کی محبت بڑے ہچکولوں سے بے قرار ہو کر زارا نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ ملن کی گھڑیاں تھیں۔ ختم شد۔ اچھا جی، یہ تھا ناول تھا ملن۔ اس کی رائٹر کا معلوم نہیں ہے کیونکہ اسی طرح مجھے یہ ناول ملا تھا۔ سب سے پہلے کہ وہ مائرہ کا کیا ہوا اس کا کچھ بتایا نہیں، اور اس کا بھی بتانا چاہیے تھا۔ دوسرا، میرے خیال سے تھوڑا سا مزید آگے ناول کو لکھنا چاہیے تھا تاکہ مائرہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا، اسے کوئی سمجھاتا کہ جس عمر میں ہے اور جو وہ کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ یہ بھی چیز بتانی چاہیے تھی۔ احساس تو صرف اسے ہوا نا، فاروق کو ہوا، لیکن مائرہ کی جو ایج دکھائی گئی تھی، اس ایج میں اکثر جو لوگ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہک جاتی ہیں، تو ان کو ٹھیک طریقے سے بتانا چاہیے کہ کیا ان کے لیے غلط ہے، کیا نہیں۔ لیکن اس ناول میں یہ بھی چیز بتانی چاہیے تھی۔ لڑکی کو بھی بے شک فاروق ہی شرمندہ ہوتا اور جا کے اسے سمجھاتا کہ یہ چیز ہے ایسے، لیکن اسے سمجھانا چاہیے تھا یا کوئی اور اسے سمجھاتا۔ خیر، رائٹر جس نے بھی ناول لکھا ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے لکھا ہوگا۔ تو کیسا لگا یہ آپ لوگوں کو ناول؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔